बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। गुज़श्ता रोज़ से आज तक बाजोड़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर क़यामत सुग़रा इस वक्त बरपा है। वहाँ से कुछ अहम तफसीलात हैं, कुछ डिटेल्स हैं, ये हुआ क्या, इसका पस मंज़र और क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो सका, इसके ऊपर हम तफसील के साथ बात करने जा रहे हैं। मगर इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि निगरान सेटअप के हवाले से पूरे पाकिस्तान में आवाज़ें उठ रही हैं। सवाल ये कि आखिर कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म। राजा रियाज साहब की बात करें जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, वो भी अपनी जेब के अंदर 3 नाम ऐसे हैं जो लिए फिर रहे हैं। अब देखना ये कि वो तो इस दौड़ में शामिल हैं, मगर निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में कौन बंदा है जो सामने आ सकता है। निगरान सेटअप जो है अभी तश्कील होना बाकी है, मगर उसकी तश्कील से बहुत पहले ऐसा लगता है कि इबहाम भी है, खदशात भी हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका दौरानिया तवील हो सकता है। मुख्तलिफ किस्म की क़यास आराइयाँ हो रही हैं, जो तरामीम की जा रही हैं, जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर भी आमिर साहब का तजिया लेंगे। और जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है वो अपने जाते जाते जितनी भी बहारें हैं वो सारे इन्हीं चंद दिनों में देखना चाह रही है। बगैर मुशावरत कानून साजी के हवाले से जो फैक्ट्री खोल के ठप्पे लगाए जा रहे हैं, धड़ाधड़ कानून साजी की जा रही है, इसका फ़ायदा आखिर कौन समेटेगा। ये गवर्नमेंट समेट की जाएगी या आइंदा आने वाले दिनों के लिए बाकायदा तौर पर कोई प्लानिंग की जा रही है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इंतहा पसंदी का जो बिल है उसके हवाले से और पीका कानून की तरमीम के हवाले से भी हम बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो सियासी मामलात से हट के कल से जैसे मैंने बयान किया जो बाजोड़ के अंदर हुआ, अभी भी जनाजे उठ गए मगर क़यामत सुग़रा वहीं की वहीं हैं। अभी भी जो हालात हैं बाजोड़ में, जी बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफ़देह वाक़या सामने हुआ है। 56 लोग जो हैं जाँ बहक हो चुके हैं और 150 के करीब बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हैं और उनमें से कई बहुत संगीन हालात में हैं और ये नंबर बढ़ भी सकता है। तो क्या बहुत ज़्यादा इसलिए भी तकलीफ़देह है कि इसके बैकग्राउंड में जो ख़बरें आ रही हैं कि यूनाइटेड नेशंस की भी ये ख़बर आई है कि TTP जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में ज़्यादातर इस तरह के धमाकों के पीछे रही है, उनके दाइश के साथ और अल-कायदा के साथ ताल्लुकात जो है ना वो अब एक किस्म का ट्राइका बन गया है। तो ये बहुत करीब आ गए हैं, जो कि हमारे लिए, खित्ते के लिए, हर एक के लिए बहुत ही ख़तरनाक पहलू है। और उसके बैकग्राउंड में आज का जो वाक़या है बताया जा रहा है कि दाइश ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की गई। दाइश पहले यहाँ जो है ज़्यादातर उनके जो वाक़यात हो रहे थे, जो हमले हो रहे थे, वो फ़िरका वारियत की नौयत के थे। अब ये जो है इस नौयत का वाक़या ये अब पहले है, तो पता नहीं कहाँ जाके ये थमेगा। बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है और ये ऐसे वक्त में हो रहा है कि जबकि हम उम्मीद किए बैठे हैं कि इलेक्शन होंगे। पिछला इलेक्शन जो सूबाई असम्बली के पंजाब में और KP में होना था, उसमें जो बहाने लगाए गए उसमें से एक बहाना था कि जनाब फोर्सेस बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर में बिजी हैं और बॉर्डर पे सिचुएशन कशीदा है तो हम फोर्सेस नहीं दे सकते। और वो बहाने थे, कच्चे के इलाके में डाकुओं का बहाना था। ये संगीन है, ये संगीन है। हालांकि हमारे यहाँ 2008 में और 2013 में इससे बहुत ज़्यादा संगीन रहे, मगर जब बहाना बनाना हो और बदनीति हो और खुदा ना खास्ता इसके बाद अगर कोई और भी हो जाए तो फिर वो एक बहाने क्या एक जेन्युइन रीज़न बन जाता है कि वाकई ये हालात मखदूश है। सो बस उनके लिए दुआ कर सकते हैं और सिर्फ उसके लिए यही है कि हमें अपने तमाम टीयर्स सिक्योरिटी के, फ़ौज तो है ही मगर जो सिविलियन टीयर्स हैं, पुलिस को, नेक्टा को, नेशनल इलेक्शन प्लान ऐसे मौक़ों पे हमेशा याद आ जाता है, उन्हीं को ही देनी चाहिए थी, जो कि पिछले 5 साल में उसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ कि वो एक मुतफ़क्का डॉक्यूमेंट थी, उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया, ना ही सिविलियन इदारों को जो है आपने एम्पावर किया कि वो इनको हैंडल कर सके। सो लिहाजा दुआ ही फ़िलहाल की जा सकती है और उम्मीद की जा सकती है कि ये कम अज़ कम इन इलाके ये पहले ही बड़े हसास हैं कि तमाम आपकी जो एक्स ट्राइबल बेल्ट थी, फाटा थी, ये बहुत हसास है, स्वाद बहुत हसास है। वहाँ पे जब ये वाक़यात होते हैं तो सोशल फैब्रिक ज़्यादा हिल जाता है, तो इसलिए इस पे हम बात करते रहेंगे। अभी मैं आपकी इस गुफ्तगू को लेके थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगी जो हमारे अगले मौजू की तरफ भी चलेगा। आमिर साहब, ये जिस तरह से आपने बात की कि मुख्तलिफ किस्म के बहाने बनाए जाते रहे, मुझे याद है कि पिछले चंद हफ्तों के आप पीछे चले जाइए तो मुझे याद है KP के हवाले से कहा जा रहा था कि वहाँ पर इंतखाब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर दहशतगर्दी बहुत
بہت زیادہ ہے. پھر کہا جاتا رہا کہ ابھی جو سیٹ اپ بننے جا رہا ہے الیکشن کے حوالے سے, لوگ نکلیں گے, الیکشن مہم میں جائیں گے اراکین اسمبلی, کیسے ممکن ہوگا, اتنی دہشت گردی ہے, کیسے الیکشن ہوگا. تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے مگر تانے بانے جا کے ایسی جگہوں سے ملائے جا رہے ہیں جہاں پر الیکشن ہمیں ڈیلے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں نے جس طرح کہا کہ اگر بدنیتی ہو تو یہ واقعہ یا خدا نہ خواستہ اور واقعات اگر ہوں تو وہ بالکل بہانہ بنایا جا سکتا ہے, مگر 2008 اور 2013 میں اس سے بہت زیادہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی. اے این پی, پیپلز پارٹی, یہ جو ہماری نیشنلز پارٹیز, لبرل نیشنل پارٹیز تھیں, ان کے اوپر تواتر سے حملے ہو رہے تھے. بلور فیملی کے خاندان کے لوگ مارے گئے, بڑے بڑے چیتا لیڈر اور ملک حضرات جو وہاں کے خواص تھے, سیاسی خواص تھے, اشرافیات تھی, ان کو چن چن کے مارا جا رہا تھا اور ان کو موقع نہیں ملا تھا کہ وہ اپنی الیکشنئرنگ کر سکتے. تو اس میں اگر الیکشن ہو سکتے ہیں تو اس میں بھی جیسے مرضی بھی خدا نخواستہ حالات ہوئے, اگر نیت ہو تو الیکشن کروائے جا سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ٹرکی میں اتنا بڑا زلزلہ آیا, انہوں نے الیکشن کروائے, اور بھی کئی ملک ہیں جہاں لا اینڈ آرڈر کی بڑی سچویشن ہے جہاں کروانے ہوتے ہیں. کیونکہ الیکشن کیا ہوتا ہے, الیکشن سے ان مسائل کی طرف آپ ایک نیا سیٹ اپ آتا ہے جو پچھلے سولوشن نہیں دے پائے ہوتے ہیں, تو آپ نئی ایک حکومت لے کے آتے ہیں جو کہ ان کے اوپر فوکس کرے. نئی پارٹیوں کو لوگ ووٹ دیتے ہیں کہ اچھا پھر یہ پچھلی پارٹی نے اگر کچھ نہیں کیا تو یہ کریں, اور لوگوں کا ایک نمائندہ حکومت جو کہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں, عوام کے مسائل کے بارے میں زیادہ فکر مند گورنمنٹ ہمیشہ کسی بھی معاشرے, ملک, نیشن کے لیے بہتر ہوتی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں عامر صاحب نگران حکومت کے حوالے سے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ نگران حکومت کے اوپر بحث تو بہت زیادہ ہو رہی ہے, مگر اس بحث سے پہلے خدشے بھی اپنی جگہ پر آ کے کھڑے ہو گئے, ابہام بھی ہے اور مختلف قسم کی قیاس سرائیاں بھی ہو رہی. نگران وزیر اعظم تو بعد کی بات ہے, پورے سیٹ اپ کے اوپر سوال اٹھ گیا. میرا خیال ہے فلوئڈ سچویشن ہے یہ, ابھی تک یہ فیصلے ہوئے نہیں ہیں, ملی جلی خبریں ہیں, ملی جلی دونوں اینگل سے آپ دیکھ لیتے ہیں نا. اگر آپ برے اینگل سے دیکھنا چاہیں کہ شاید الیکشن ڈیلے ہوں گے تو اس کی بھی مثالیں مل جاتی ہیں. جیسے پرائم منسٹر صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب یہ الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں, تو بجائے اس کے کہ وہ بالکل کہتے جی انشاءاللہ الحمدللہ پورے 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور ابھی حال ہی میں یہ ہم نے قانون بھی پاس کر کے یہ اختیار دے دیا ہے. حالانکہ وہ ان کا 90 دن کا اختیار جو ہے الیکشن شیڈیول اناؤنس کرنے کا, آئین کے اندر جو شک ہے وہ 90 دن کی کو اوور رائڈ نہیں کرتا. پر ہم نے دیکھا کہ اس کا غلط استعمال جو ہے کے پی اور پنجاب کی الیکشن میں, ابھی 6 ماہ بھی گزر گئے ہوئے ہیں, تو ابھی شاید 9 ماہ بعد الیکشن ہوں گے, تو وہ بہانے بنا لیے جاتے ہیں, اس کا غلط استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے, سو جو ان کو کھلے عام مطلب ایک بغیر کسی ifs and buts سے کرنی چاہیے تو انہوں نے کی. پھر راجہ ریاض صاحب جو دوسرے, یہ فیصلہ جو ہے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے کرنا ہے. لیڈر آف دا ہاؤس کا میں نے بتا دیا آپ کو. یہ دن بھی آنا تھا کہ اس محترم آنریبل, بار بار کہا جاتا ہے, پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی کا لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض صاحب ہے. اب راجہ ریاض صاحب سے بڑا, اب میں کیا کوئی اس طرح کے الفاظ یوز کرنا, مگر ایک چھوٹا لفظ ہوتا ہے وہ لوٹا کے 1-2 پارٹیاں, یہ مطلب ہر دفعہ یہ پارٹیاں بدلتے ہیں اور ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی گفتگو سن لیں, ان سے تقریر کے 4 لائنیں نہیں صحیح طریقے سے بول پاتے ہیں, تو ایک مذاق ہے نا. اب وہ اپنے منہ سے خود کہتے ہیں کہ میں فلانی پارٹی کی ٹکٹ پہ لڑوں گا, اور وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر ہے. 2-3 جو ہے بیانات آئے, پہلے ان کا جی 10 سال بھی نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. اب لیٹسٹ جو ان کی آج کی جو سٹیٹمنٹس ہیں, انہوں نے کہا جی جمہوریت کے لیے انتخاب ضروری ہے مگر معاشی صورتحال سنگین ہے. وہ اشارے مل رہے ہیں صاحب نے, وہ کہہ رہے ہیں جی ملک مضبوط ہونا چاہیے, الیکشن پہلے ہو چکے اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے, الیکشن امپورٹنٹ نہیں ہے. اچھا, سو جن صاحب نے یہ کرنا ہے تو ان کی طرف سے جب یہ اشارے آتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ کوئی دال میں کالا ہے. مگر دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ تو پارٹیز کی طرف سے خود یہ اندیشہ آنا شروع ہو گیا ہے. لارجلی پولیٹیکل پارٹیز, تمام پولیٹیکل پارٹیز, ظاہر ہے ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وقت پہ ہو, کیونکہ کوئی بھی پھر اس میں
جی وکٹوریس نہیں ہوتا، کوئی بھی جیتا ہوا نہیں، سب کی ہار ہوتی ہے اگر الیکشن ٹائم پہ نہ ہو، کوئی پتہ نہیں ہوتا نا یہ کس طرف نظام سلطنت چلا جائے. تو ان کو بھی ایک فکر مندی ہے، اور الیکشن کے لاز کے اندر جو بنائی گئی ہیں، ترامیم کی گئی ہیں، اس میں کچھ خرابیاں ہیں کہ بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے الیکشن کمیشن کو، اور بھی خرابیاں ہیں. مگر اس کے اندر بہت اچھائیاں بھی ہیں کہ اس کے اندر جو الیکشن ڈے کے اوپر انتظامات کیے گئے ہیں کہ وہاں پہ بہت مشکل ہو جائے گا الیکشن ڈے والے دن آپ وہاں پہ کوئی دھاندلی کرنے کا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں، چاہے پی ٹی آئی غائب ہے اس میں سے، ان کو یہ اندیشہ ہے کہ وہاں پہ الیکشن ڈے والے دن گڑبڑ نہ ہو. پلس یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو آج ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ کیئر ٹیکرز ایک مذاق ہی بن گیا ہے، وہ بنائی الیکشن کمیشن کی طرف سے ہی ہو رہا تھا، وہ لاؤ کیے جا رہے تھے. پنجاب کے اندر وہ محسن نقوی صاحب کبھی وہ فلانی اس کا افتتاح کر رہے ہیں پروجیکٹ کا، پاور پروجیکٹ کا، کہہ دیا کرنا فیتا کاٹ رہے ہیں، وہ فیتا کاٹ رہے ہیں اور ان چیزوں میں گھس رہے ہیں جو ان کا اختیار نہیں ہے. 6 مہینے سے کرتے جا رہے ہیں، روز وہ دکھائے جاتے ہیں کہ جناب وہ جس طرح ایک نارمل چیف منسٹر ہیں، اس طرح کے پی بھی ہو رہا تھا. مگر آج انہوں نے ایک جو ہے ایک نوٹس ایشو کیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ کے پی والوں میں خاص طور پہ کہ جناب یہ ہم نے دیکھا ہے فلانے وزراء جو ہیں وہ الیکٹورل انتخابی عمل کے اندر جو ہے نا شریک کر رہے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں. اور کے پی کے اندر پتہ ہے اوپرلی برملا وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 اے این پی کے ہیں، 3 جے یو آئی کے ہیں، 3 جو ہے فلانی پارٹی کے ہیں. تو وہ کلیئرلی پولیٹیکل پارٹیز وہ اون کر رہی ہیں. کنڈی صاحب بھی اون کر رہے تھے، سمر بلور صاحبہ بھی کر رہی تھی کہ جی ہمارے پارٹی کے. تو وہ ایک پارٹیزن کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. تو اگر یہاں بھی ویسی ہی بننی ہے کہ ہر نگران حکومت کی جو کیبنٹ بننی ہے وہ پارٹیز نے دینی ہے تو وہ نہیں ہے. مگر اس میں اوورآل میں اب آپ کو میں خبر دے دوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے بری خبریں آ رہی ہیں. خبر سن لیں. وہ اس طرح آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ محسن نقوی جیسا سندھ کے اندر بھی ان کی مرضی کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر آئے، جو کہ مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان کو یہ فکر شروع ہو گئی ہے. وہ اس لیے کہ وہاں پہ یہ جو فیصلہ ہونا ہوتا ہے لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن، وہاں پہ چیف منسٹر لیڈر آف دا ہاؤس تو ان کے اپنے ہیں، مگر لیڈر آف دا اپوزیشن ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے آ گئے ہیں اور وہ جی ڈی اے کی سپورٹ سے آئی ہیں. اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ خاتون ایم کیو ایم کی جو آئی ہیں تو وہ جی ڈی اے کی سپورٹ کے ساتھ آئی ہیں. اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے، یہ فکر ہے پیپلز پارٹی کو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سنیں گی، وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں. اگر ان میں فیصلہ نہیں ہو پائے گا تو الیکشن کمیشن کرے گا، اور الیکشن کمیشن ہم سب کو پتہ ہے کہ کس کی سنتا ہے. یہی حالت جو ہے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہے. یہاں بھی 5 نام وہ بتائے جا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نے اپنی طرف سے تجویز کیے ہیں، اور جس طرح کے سگنل راجہ ریاض صاحب کی طرف آئے ہیں انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کے سننا ہے. اور الٹیمیٹ فیصلہ اگر ان دونوں میں اتفاق رائے نہیں ہوتا تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. الیکشن کمیشن پتہ ہے کہ کس کا بغل بچہ ہے، کہاں سے وہ اپنے آرڈرز لے رہا ہے. تو اس لیے ان کے ہاں یہ ایک فکر مندی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ابھی جو پولیٹیکل ہے معاملہ اس کے اوپر بات کریں گے، مگر جو لیگل ایشوز ہیں قانون کے اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بہت سارے معاملات ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے قانون شاہ خاور صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. بہت شکریہ، تھینک سو مچ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جی شاہ خاور صاحب کو ہم نے خاص طور پہ اس لیے بھی مدعو کیا ہے کہ جس طرح کہ ہماری سیاست بھی منقسم ہے، ہماری صحافت بھی منقسم ہے، عدلیہ بھی منقسم ہے، اور ہمارے وکلاء بھی منقسم ہوتے ہیں. تو شاہ خاور صاحب بڑا ایک انڈیپینڈنٹ اپنا ایک ویو رکھتے ہیں. میں ان سے پوچھنے سے پہلے تھوڑی سی پکچر پیش کر دوں گا اس وقت صورتحال، کیونکہ ساری دھڑا دھڑ ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے. روز کے جاتے جاتے 1-2 ہفتے کے اندر جس طریقے سے پارلیمان سے یہ قوانین پاس کیے جا رہے ہیں، وہ جس طرح کی جمہوریت 1973 کے آئین کے تحت ہم جانتے تھے، وہ اب پکی بات ہے کہ آنے والی جو بھی حکومت ہوگی وہ جمہوریت اس شکل میں نہیں ہوگی. اور اس کی الحمدللہ پارلیمان کے ذریعے ہی وہ قوانین پاس کروا کے جمہوریت کے وہ پر کاٹے جا رہے ہیں کہ جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ جو بنیادی رائٹس حقوق دیے گئے ہیں 1973 کے آئین میں، کافی سارے اس میں متصادم ہیں.
اور ہماری کیونکہ عدالت کے پاس پہلے ہی بے تحاشا سپریم کے اوپر فیصلے اس طرح کے آئے ہوئے ہیں جن پہ وہ فیصلے نہیں کر پا رہے، تو تمام آنکھیں جو ہیں وہ ہماری ایک تو عدالتوں کے اوپر ہیں۔ میں کوئکلی پڑھ دوں کہ اس وقت جو 6-7 بل اس وقت پارلیمان میں یا پاس ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں، آدھی درجن کے قریب ہیں کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کون سا بل پاس ہوا ہے اور اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ تو میں کوئکلی بتا دوں کہ اس وقت جو ہے آرمی ایکٹ جو ہے اس پہ بات کریں گے، وہ نیشنل پہلے سینٹ سے پاس ہوا، اب نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا ہے۔ ایک کنٹونمنٹ ایکٹ جو ہے کنٹونمنٹ بورڈز کے حوالے سے، وہ بھی سینٹ اور نیشنل اسمبلی دونوں سے پاس ہو گیا ہے۔ پھر ڈی ایچ اے کا ایکٹ ہے جس میں ان کو بہت زیادہ اختیارات دیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے جرمانے، اپنے فیصلے، اپنی اپوائنٹمنٹ سارے خود ہی کر سکیں گے، وہ بھی سینٹ اور نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پریونشن آف پرسنل ڈیٹا ایکٹ ہے، اس کا ڈرافٹ اپروو کر دیا ہے کیبنٹ نے اور وہ شیئر کیا گیا ہے، جس پہ بڑے سوالات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ پھر ایک ای سیفٹی بل ہے جس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل جو کمپنیاں ہیں جیسے کہ امیزون، نیٹ فلکس، ان سب سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ سرور لے کے آئیں۔ اس کا کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے، مگر ہمارے ساتھ ڈرافٹ جو آیا ہے وہ میڈیا کے حوالے سے آیا ہے۔ پھر ایک بہت ہی میڈیا کے لیے جو بہت ہی تشویشناک اور خوفناک ہے، جس کی ہم بہت مزاحمت کریں گے، وہ پیکا ایکٹ کی امینڈمنٹس ہیں پریس سے ریلیٹڈ۔ اس کا ابھی ڈرافٹ پبلک نہیں کیا گیا، جو منظردات میڈیا میں آئے ہیں اس سے ہم بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ پھر جو ہے ایک پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم ایکٹ، یہ انتہا پسند جو تشدد ہے اس کے متعلق جو ترامیم کا ایکٹ ہے، یہ کل سینٹ نے اس کو فیل کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے، مگر بتایا جا رہا ہے کہ ابھی وہ ڈیفر ہوا ہے، اس کے اوپر نئی فارم میں شاید اس کو دوبارہ لایا جائے۔ پھر توہین پارلیمنٹ جو ہے وہ بالکل دونوں ہاؤسز سے پاس ہو چکا ہوا ہے۔ پھر بورڈر انویسٹمنٹ بھی وہ پاس ہو چکا ہوا ہے۔ پھر ایک انسانی حقوق کا ایک بل ہے جو آج نیشنل اسمبلی نے پاس کر دیا ہے اور ابھی سینٹ نے اس کو پاس کرنا ہے۔ یہ ایک آدھی درجن سے زیادہ میں نے بل شاہ خاور صاحب آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب باری باری میں اس پہ آتا ہوں کہ کل ہم نے دیکھا کہ چھٹی والے دن جو ہے یہ انہوں نے انتہا پسند جو بل ہے، سنگین انتہا پسند کا جو بل ہے، یہ پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم ایکٹ، یہ جب پیش کیا گیا تو اس کے اوپر تقریباً تمام ہی پارٹیز نے بہت زیادہ اس پہ احتجاج کیا کہ اس کے متعلق جو ہے جے یو آئی نے بھی کیا، اس کے اوپر جو ہے پیپلز پارٹی نے بھی کیا، حالانکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش کیا گیا اور نون لیگ نے بھی کیا، تمام ہی پارٹیز کی طرف سے آیا، اور اس کے بعد پھر ان کو پارٹیز نے تو اپنے اس کے متعلق اپنی اپوزیشن کی، مگر سینٹ کے چیئرمین صاحب نے خود ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو اس سے پہلے مندرجات میرا تقریباً سبھی پتہ ہیں، میں چاہوں گا اس پہ آپ اپنے ذرا پہلے خیالات بتا دیں کہ آپ کا اس بل کے متعلق جو کہ بتایا جا رہا ہے ڈیفر ہوا ہے، شاید نئے شکل میں لایا جائے، آپ کیا کہیں گے؟ عامر متین صاحب، آپ نے جتنے بھی ابھی بل اور جتنی قوانین سازی ہوئی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں، اس میں اتنی زیادہ یہ قانون سازیاں ہوئی ہیں کہ اب ان کا احاطہ کرنا ایک ایک کے لیے جو ہے نا آپ کو کم از کم 2-3 پروگرامز کرنے پڑیں گے۔ تو بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو 1973 کا آئین ہے، وہ جو آئینی اور جمہوری اور پارلیمانی روایات جو رہی ہیں وہ تو یہی ہے کہ ہماری جتنے بھی جو پارلیمنٹ ہے جو کہ قومی اسمبلی، سینٹ اور صدر مملکت پر مشتمل ہے، اس کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ جب قوانین سازی کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی تو وہ ایک بل اوریجنیٹ ہوتا تھا ایک ہاؤس میں، اس پہ سیر حاصل بحث ہوتی تھی، اس کی خواندگیاں ہوتی تھی، پہلی خواندگی، دوسری خواندگی، پھر اس کو سلیکٹ کمیٹیز میں جو ہے وہ بھیج دیا جاتا تھا، جس میں جو پارلیمان میں جتنی بھی پارلیمانی پارٹیاں ہیں ان کی اپنے حجم کے مطابق جو پارلیمنٹ میں ان کا اس میں بھی حصہ ہوتا تھا۔ تو قوانین سازی کے اوپر یا ترامیم کے اوپر سیر حاصل بحث ہوا کرتی تھی، اور وہ جو مسودہ ہوتا تھا قانون کا یا ترامیم کا، ان کو پبلک کیا جاتا تھا، اس پہ رائے عامہ ہموار کی جاتی تھی۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو بار ایسوسی ایشنز ہیں اس میں ان کے اوپر بحث ہوا کرتی تھی،
اور ان تمام رائے عامہ کے جو ادارے ہیں ان کو مد نظر رکھنے کے بعد کوئی قانون سازی ہوا کرتی تھی، پھر وہ دوسرا ہاؤس اس کو اپروو کرتا تھا، پھر وہ صدر اس کی توثیق کر دیتا تھا۔ اب ہمیں اگر پچھلے کئی عرصے سے دیکھیں تو جتنی بھی پچھلی حکومتیں رہی ہیں اس میں یہ والا جو کانسیپٹ ہے قانون سازی کا اور اس پہ پراپر بحث کرنے کا، غور و خوض کرنے کا، وہ تو بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اب ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، چاہے سینٹ کا ہو یا قومی اسمبلی کا ہو، اور ابھی تو مشترکہ اجلاس بھی ہونا شروع ہو گئے، تو اس میں آ کے پھر جو ہے وہ اٹر سرپرائز ہوتا ہے تمام پارلیمنٹیرینز کے لیے، حکومتی پارٹی کے لیے بھی، کہ وہاں پہ منسٹر لا آتے ہیں یا منسٹر جو متعلقہ منسٹر ہیں وہ ایک بل پیش کرتے ہیں، اس پہ کوئی خواندگیاں نہیں ہوتی، اس پہ کوئی بحث نہیں ہوتی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ رائے شماری ہوتی ہے اور اس کو بغیر پڑھے ہوئے اس مسودے کو اس کو پاس کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی کنسسٹنٹ پریکٹس انفارچونیٹلی ماضی سے ہوتی چلی آ رہی ہے، جو پارلیمنٹ کا اصل رول ہے یا ان کی جو روایات۔ شاہ خاور صاحب، یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس دفعہ کوئی پروسیجر فالو نہیں کیا جا رہا، اور یہ بعد میں آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا ان کے اثرات کا، جب لوگ اس کی دیکھیں گے، عمل درآمد ہونے جا رہی ہوگی۔ میں کوئکلی ناظرین کے لیے دوبارہ، کیونکہ اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ لوگ غور بھی نہیں کر پاتے کہ یہ بل اور قانون ہیں کیا۔ تو یہ جو انتہا پسندی والا بل ہے، اس کے اندر جو کل ریجیکٹ ہوا ہے، اس کے اندر انہوں نے انتہا پسندی کی تعریف میں پہلے فرقہ واریت مذہبی اور نظریاتی ہوتی تھی، ابھی سیاسی کا لفظ بھی ڈال دیا ہے۔ پھر اس کے اندر جرم ثابت ہونے پر فرد یا تنظیم کی جائیداد اور اثاثے ضبط ہو جائیں گے، سارے فرد کے بھی اور تنظیم کے بھی، یعنی اگر لیٹ سے ایک پارٹی ہے، اس کا پارٹی ہیڈ کے اپنے سارے اثاثے بھی اور پارٹی کے بھی، اور اس کے بعد جو ہے پرشدت انتہا پسندی میں ملوث افراد اور تنظیموں کو لسٹ 1 اور لسٹ 2 میں شامل کیا جائے گا۔ لسٹ میں شامل افراد اور تنظیمیں انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گی۔ وہ اسی لیے پی ٹی آئی کے وہاں پہ سینیٹر محمد صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو ٹیلر میڈ ہے، کہ ہمارے لیے ہی بنایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو شامل نہ کیا جائے، مگر دوسری پارٹیوں کو بھی اتنی ہی تشویش لاحق تھی کہ جناب یہ کسی وقت میں بورا وقت آنے پہ ہمارے پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ کوئکلی بل کمیٹی میں لائے بغیر بیان میں پیش کیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ کل کوئی ہمارے پہ یہ الزام لگے گا، اور کامران منتصر صاحب کا خیال تھا کہ یہ آئین کے بالکل متقاضی ہے، اور اسی لیے اس کو ریجیکٹ کیا گیا۔ تو اب یہ نئی فارم میں لا کے اب پتہ نہیں اس میں کیا چیز ریٹین کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، مگر یہ پرائما فیسیے جو نظر آتا ہے وہ تو سیدھا ایک آئین کے بنیادی حقوق کے خلاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں عامر صاحب، آپ میں بتاؤں کہ یہ آپ جس پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمسٹ ایکٹ کی بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں جن کی آپ نے ذکر کیا، انہوں نے بڑا رائٹلی انٹروین کیا اس کے اوپر، اور اس پہ پھر جو چیئرمین سینٹ تھے ان کو مجبوراً اس کو ڈیفر کرنا پڑا۔ تو ٹھیک ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ایک تاثر ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز کی طرف سے، چاہے وہ ٹریئری بینچز سے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی جو ہے وہ آئین قانون سازی ہونی چاہیے، اور کیا وہ آرٹیکل 8 کے مطابق کسی بھی فنڈامنٹل رائٹ جو آئین میں دیے گئے ہیں اس سے متصادم تو نہیں ہے وہ پورا لا یا اس کی شکل۔ اس کو دیکھنا تو بالکل پارلیمنٹیرینز کا کام ہے۔ لیکن ایک چیز میں عامر صاحب آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ خاص طور پہ نیشنل اسمبلی ہے، اس میں جو اپوزیشن ہے وہ بالکل ایک نام کی اور ایک سمبولک اپوزیشن ہے۔ لیکن میں آپ کو اس پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی مورد الزام کراؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے اگینسٹ ہوا تو ان کو تو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں نمائندگی کرنی ہے، تو ان کو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ ان کو پارلیمانی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے اپوزیشن میں بیٹھتے، اور وہ جو ان کے چیئرمین ہیں وہ اگر وہاں پہ ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھے ہوتے تو وہ بڑی مضبوط آواز ہوتی پارلیمنٹ کے اندر، وہ ان تمام چیزوں کے متعلق جو ہے وہ بند مان سکتے تھے، ایک رائے عامہ عمار کر سکتے تھے۔ لیکن اب انفارچونیٹلی اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ بالکل ایک فرینڈلی اپوزیشن ہے، جو پارلیمانی روایات ہیں، کیونکہ اپوزیشن کا ایک
भरपूर किरदार जो है वो अपोजिशन लीडर जो थे राजा रियाज साहब, अभी हाल ही में वो इंटरव्यू में ये कहते पाए गए थे कि मुझे नून लीग वाले टिकट दे रहे हैं, वो छुपाते भी नहीं है इस बात को। एक मजाक है, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। हम सारे उस वक्त भी कहते थे कि ये बिल्कुल पीटीआई का गलत फैसला था, गैर पार्लिमानी था। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट में ही आएँ तो वहाँ पार्लियामान में बैठें, ये उनकी गलती भी थी और गैर अखलाकी काम भी था। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। मैं आपसे ये जो आर्मी एक्ट के मतलब, क्योंकि आप ये ख़ास तौर पे इस तरह के मुकदमात में बतौर वकील पेश होते रहे हैं, तो इसमें बड़ा क्लियरली वो बार बार ये कहा जा रहा है कि इसका इतलाक़ जो है वो सिविलियंस पे नहीं है, और ये जो समझ आ रही है ख़ास तौर पे रिटायर्ड जो आर्मी ऑफिशल्स हैं उनके मुतल्लिक है कि वो किसी मीडियम पे भी बैठ के अगर हर्जा सराई करेंगे तो सज़ाएं बड़ी सख्त हैं, 5 साल तक की कैद है, जुर्माने बहुत ज़्यादा हैं। मगर सवाल मेरा ये है कि इसके अंदर जो लफाजी है उसमें मुल्की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात का गैर मजाज इंकशाफ। अब ये मुल्की सलामती और मफाद एक बड़ी, ये हमेशा इशू रहा है कि जब भी कभी इस्तेमाल हुआ है तो ये एक वेग है, इसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया, उस पे एतराज़ात आ रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है। देखिए ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं, जो मैं आपको एक बात बिल्कुल मैं थोड़ा सा आपको जरा अर्ज करता चलूं कि हमारे जो आर्मी के रिटायर्ड पर्सनल हैं, चाहे वो जवान हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हैं या रिटायर्ड जनरल्स हैं, उनको थोड़ा सा एक चीज के लिए जरूर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखिए तनकीद जो है वो बिल्कुल जमहूरी मुआशरे का एक हिस्सा है, तनकीद करना जो है वो आपका एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन जब तनकीद जो है वो तस्हीक में या इस तरह उसमें तब्दील हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए कि जो एक इदारे के लिए या उनका जो मनसब उन्होंने खुद रिटेन किया है उसके अगर अगेंस्ट हो, तो वो भी मैं समझता हूँ कि उस पर भी कुछ ना कुछ कदगन होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कदगन जो है, मैं ये फिर कहूँगा कि अगर किसी चीज़ में कानून साजी की ज़रूरत है भी, तो वो जो मुरवजा पार्लिमानी रवायात हैं कानून साजी के लिए, उसको ज़रूर मलहूज़ खातर रखना चाहिए। हर एक लॉ की एक सिक के ऊपर बहस होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या जो कानून साजी हम कर रहे हैं वो पूरा कानून या उसकी कुछ शिकें जो है वो आइन में दिए गए लोगों के बुनियादी हुकूक से मुतसादम तो नहीं है। तो ये तो पहले ही एक होमवर्क पार्लियामेंट को करना चाहिए, फिर उसके ऊपर ऐसा कानून साजी करनी चाहिए। ये मैं जरूर कहूंगा कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि तनकीद और तस्हीक और जिससे मुल्की जो इदारे हैं वो अंडरमाइन होते हों, तो मैं समझता हूं कि उसमें एक फर्क भी जरूरी है। लेकिन ये बड़ा जो भी इक़दाम या को कानून साजी करनी है वो बिल्कुल सोच समझ के और बिल्कुल इसकी एक पूरी स्क्रूटनी के बाद ये करनी चाहिए। पार्लिमानी रवायात को एरोड नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी पीटीआई की तरफ से आर्मी एक्ट, फिर ये जो डीएचए से रिलेटेड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उनके इख्तियारात बढ़ा दिए गए हैं, कैंटोनमेंट एक्ट उसके अंदर भी बढ़ा दिए गए हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है वो तकरीबन ये है कि अब अदारों का तमाम ही जो मादनियात से लेके ज़राअत से लेके सब में इख्तियारात बढ़ गए हैं। तो उस पर एक तनकीद तो आ रही है, मगर पीटीआई पे तनकीद जो आ रही है वो ये है कि वो बातें तो कर रहे हैं, मगर उस वक्त जब पे इनको पोज करने का टाइम था कि एक तकरीर ही कर देते, तो ख्वाजा आसिफ साहब का उन्होंने जो अपने बड़े ही मैं समझता हूँ नामनासिब अल्फाज जो किए थे नेशनल असेंबली में इस्तेमाल, उसका बहाना करके वॉकआउट कर दिया। तो वहाँ पे बोले नहीं हैं, अब तनकीद कर रहे हैं बाहर आके कि जी ये बड़ा गलत हो रहा है। और भाई मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए जब जनरल परवेज मुशर्रफ की एक्सटेंशन का इशू था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया था कि कानून, आइन या किसी भी रूल रेगुलेशन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपनी मुद्दत से आगे एक्सटेंशन का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। तो उसके लिए आप 6 महीने की कानून, 6 महीने के अंदर अंदर आप कानून साजी कर सकते हैं। लेकिन 6 महीने के दौरान जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा जो है वो अपने ओहदे पे विराजमान रहेंगे। उसके बाद आपने देखा कि जो
आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवल ऑर्डिनेंस में जो तरामीम का बिल पेश हुआ, मैं समझता हूं कि उसमें जितनी यूनानिमिटी पार्लियामेंट की तमाम पार्लिमानी पार्टियों में थी, उससे ज्यादा वोटिंग उस बिल के हक में आज तक नहीं आए। तो देखिए, बात यह है कि इस तमाम में सारे जो हैं वो एक जैसे हैं, तो हर एक ने अपना अपना रोल प्ले किया हुआ है। हर एक अभी भी जो है वो उधर ही देखते हैं, और इस वक्त भी अगर आप पीटीआई की लीडरशिप को देखें तो वो सियासतदानों में के साथ मुज़ाकरात करने की मैं बजाय क्विकली आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे ब्रेक क्योंकि लेने का इशारा कर रही हैं शाह साहब, वो ये है कि पहले ही ये अदलिया के पास बेताशा बिल हैं, वो अगर नैब तरमीम से लेके अभी तक जो है दर्जन हैं जो कि डायरेक्टली आप आइन से मुतसादम का केस बनाया गया है, वो फैसले नहीं कर पा रहे। हालांकि ताकि 90 दिन का इलेक्शन का भी 180 दिन गुजरने के बाद भी फैसला नहीं हो पा रहा। अब ये जो ख़ास तौर पे इन सारे कवानीन ने अल्टीमेटली मुझे लगता है अदालतों में जाना है, मगर इन सब की जो मदर ऑफ ऑल केसेस है वो तौहीन पार्लियामान बिल है, ये जिसके अंदर अगर उसको अदालत ने ना उड़ाया तो क्योंकि ये पार्लियामान ने ये पास कर दिए हैं, तो अदालत को उन्होंने कहा है जनाब अगर आप हमारे बनाए हुए कानून को छेड़ेंगे तो आपको भी बुला के, जिस तरह चौधरी इफ्तिखार को सर से पकड़ के बाहर गाड़ी से निकाल के घसीटा गया था, आपको भी यूं पार्लियामान में लाया जा सकता है और 6 महीने की कैद की जा सकती है उसकी अगर तशरीह की जाए। तो उसका ख़ास तौर पे जो है ना, मेरा ख्याल सबसे पहले अदालत को फैसला करना होगा। आप क्या कहते हैं? देखिए अमर भाई, मैं आपको बताऊं कि ये जो नैब तरामीम की थी 1 साल पहले, उसकी वायरिस चैलेंज हुई है और उसका अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला नहीं किया। देखिए, अभी जो आपने इब्तिदाइये में जो बात की कि हमारी पूरी सोसाइटी, तमाम इदारे जो हैं वो मुनकसिम हो चुके हैं, पोलराइज हो चुके हैं, तो इसलिए हम किसी एक इदारे को मोरद इल्जाम ठहरा नहीं सकते, इसमें तमाम बराबर के शरीक हैं। तो हमने खुद जो है ना अपनी अपने इदारों को जो है वो कंट्रोवर्शियल बनाया हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली कोई भी इदारा जो है वो अपनी जो आइन और कानून में दी गई हदूद और क़यूद हैं वो अपना काम नहीं कर रहे, बल्कि वो दूसरे काम कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहबूद आबादी के ऊपर एक बहुत बड़ा सेमिनार किया। मेरा ख्याल है बेहतर ये था कि वो जो नैब तरामीमी ऑर्डिनेंस हैं और जितने कवानीन जो चैलेंज हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 8 के टच टोन के ऊपर, मेरा ख्याल है कि अगर वो एनर्जी और टाइम उधर दे देते तो ज्यादा बेहतर था। इससे मैं सिर्फ एक जुमला आपको कह दूं कि वो जो कहा जाता है तारीख में कि हलाकू खान जब बगदाद पे हमला कर रहा था तो वहाँ के जो मुफक्किर थे वो इस बहस में मुब्तला थे कि घोड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं। चलिए मैं ब्रेक की तरफ जा रही। बहुत शुक्रिया शाह कावर साहब हमारे साथ मौजूद थे आपके वक्त के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जिस तरह से ये बात चल रही थी कि कानून साजी की जो फैक्ट्री खोल के धड़ाधड़ कानून पास किए जा रहे हैं, ये मामला और इसके साथ साथ सियासत से मामला, निगरान हुकूमत और निगरान सेटअप के मामले के ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे। ब्रेक से वापस आके हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे आपको। इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए कुछ लीगल अहम मामलात के ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार मजहर अब्बास साहब ने। मजहर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। जी मजहर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप और हम जिस जमहूरियत को पिछले 30-40 साल से कवर भी करते रहे हैं और जानते भी रहे हैं, बड़े क्लोज क्वार्टर से देखने का मौका भी मिला है, अब वो जमहूरियत जो है इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं जिसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल हैं, तो ये वो जमहूरियत नहीं रहेगी। और मैं सवाल आपसे करता हूँ, मगर मैं अपने ज़रा आपके आगे, क्योंकि आप फेलो जर्नलिस्ट हैं, तो थोड़ा सा दिल खोलना चाहता हूँ कि ये 8वीं तरमीम के वक्त तो ये जो आइन के अंदर खिलवाड़ की गई थी, उस वक्त ज़ियाउल हक की एक तलवार लटक रही थी, वो मार्शल्लाह के अंदर किया गया था। ये पहली दफ़ा है कि इतनी ज़्यादा
جو فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ سیدھی نظر آتی ہیں قوانین، اور 10 بل پچھلے 15 دنوں میں انہوں نے پیش کیے ہیں، جس میں سے آدھی درجن سے زیادہ قانون بن چکے ہوئے ہیں، صرف صدر کا سائن کرنا باقی رہ گیا ہے. اور یہ وہ جمہوریت نہیں رہے گی. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے، جس پہ میں آپ کے اس کے بعد ویوز چاہوں گا، کہ یہ وہ ویسٹرن فلموں میں ہوتا ہے کہ وہ جب آپ کی قبر آپ کو مارنا ہوتا ہے تو آپ کے ہاتھ میں ایک بیلچہ پکڑا دیتے ہیں کہ آپ اپنی قبر میں خود کھودیں. تو پی ٹی آئی کے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے دفن کر دیا ہے. یہ باقی کی جو پارٹیاں ہیں وہ اپنی قبر اس وقت خود کھود رہی ہیں. یہ تفصیلات اگر پڑھیں، یہ جو نئے بل اور قوانین پاس کیے جا رہے ہیں، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی شکریہ، بالکل ٹھیک کہہ رہے. میرا خیال ہے کہ اس کو آپ ایک طریقے سے جو چیزیں پچھلے چند دنوں میں قانون سازی ہوئی ہے، اس کے بعد تو اس کو اگر آپ سویلین مارشل لا کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا. وہ کسی نے بڑی اچھی ٹرم ایجاد کی ہے کہ وہ پارشل لا. اور پارشل لا بھی ہم ویسے ہی کہہ رہے ہیں ایک ٹرم کے طور پہ، لیکن جس طرح کی ایک تو اس میں زیادہ تر قوانین ایسے ہیں جن میں سزاؤں کا تعین کیا گیا، اور تقریباً ہر قانون ایسا ہے جس قانون کی گرفت میں میڈیا آ سکتا ہے یا جرنلسٹ آ سکتے ہیں اس میں، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا آپ کا کام جو ہے وہ رپورٹنگ ہے. رپورٹنگ آپ یہاں نہیں کر سکتے، یہاں نہیں کر سکتے، یہاں نہیں کر سکتے، ہر چیزوں پہ قدزن لگتی جا رہی ہے. یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. کیا پی ایم ایل این کو اس کا تدارک نہیں ہے کہ آگے چل کے کیا ہوگا؟ کل ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے، طاہر بزن جو ہیں یا عرفان صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات کی. کل جو بل آ رہا تھا، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے لا آفیسر کو سن رہا تھا، تو ان کے بقول انہوں نے کہا کہ یہ جو بل تھا جو کل ڈراپ ہو گیا، یہ کوما فل اسٹاپ بھی اس کا تبدیل نہیں کیا گیا. یہ پی ٹی آئی کے زمانے کا بل تھا، اور یہ بہت سے بل جو ہے وہ پینڈنگ تھے، ان میں سے ایک یہ بل تھا. لیکن جو بل یہ لوگ لے کر آئے ہیں، یہ خود لے کر آئے ہیں، چلے وہ تو ڈراپ ہو گیا، لیکن اور اگر وہ ڈراپ نہیں ہوتا اور اپرووڈ ہو جاتا تو وہ تقریباً ڈی پی آر کی یاد دلا رہا تھا، جس میں 90 روز سے 120 دن تک آپ کو جو ہے، جس طرح نیب کا پہلے قانون تھا، اور وہ بھی ہماری پی ٹی آئی کا جواب نہیں تھا کہ جو قانون لائے تھے کہ 90 روز تک آپ کو بتایا نہیں جائے گا، نہ آپ کی بیل ہو سکے گی. یہ توہین پارلیمنٹ سے اٹھا لیں. اگر توہین پارلیمنٹ، کبھی پارلیمنٹ کی بھی جو ہے وہ اس طرح توہین کی جاتی ہے. لوگوں کا فورم ہے، لوگوں کے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ جو انڈین کالمسٹ تھے مشہور کلدیپ نیر صاحب، وہ تو اس کے بھی اگینسٹ تھے کہ ان کیمرہ سیشن کیا چیز ہوتی ہے، آپ لوگوں سے جو ہے وہ کیوں چھپا رہے ہیں، ایسی کیا بات ہے، کیوں ان کیمرہ وہ ہوتی ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جب مطلب کس چیز کو آپ توہین کر رہے ہیں. آپ آج میں پارلیمنٹ پہ تنقید کروں تو یہ توہین پارلیمنٹ ہو جائے گی، اور اگر میں پارلیمنٹ پر تنقید نہیں ہوگی تو پھر کس پر تنقید ہوگی؟ پارلیمنٹیرین پر یا لیجسلیشن پہ یا اسمبلی کے سیشنز پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو یہ توہین پارلیمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ مزہ کا خیز بل ہے. پھر اسی طریقے سے ہم نے پہلے پیمرا ڈسکس کر لیا. اب ایک بل جو ہو سکتا ہے کہ اگلے چند دن میں آ جائے، جو ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے ہو رہا ہے، وہ ہو گیا تو آپ مزید گرفت میں آ جائیں گے. اسی طرح آپ لے لیں میڈیا پہ مظہر میں آتا ہوں، مگر یہ جو انتہا پسند پرتشدد انتہا پسندی کا جو بل ہے، یہ کل انہوں نے رد تو کر دیا ہے، مگر آج جو بیانات آئے ہیں انہوں نے کہا جی اس کو ہم ری ڈرافٹ کر کے نئی شکل میں لے کے آئیں گے، کچھ چیزیں اس کی ہٹا کے، وہ معاملہ ابھی ٹلا نہیں ہے، وہ نئی شکل کے اندر جو ہے نا نئی بوتل میں ڈال کے وہ پیش کریں گے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی، کیونکہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے لا منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوما فل اسٹاپ کے بغیر ہم لے کر آئے ہیں، اور یہ وہی کا وہی ہے جو پی ٹی آئی تھی. تو کیا وہ پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ دیں گے اس چیز کا کہ پی ٹی آئی ایک اتنا اچھا قانون لے کر آئی اور اس میں ہم نے ترمیم کر کے؟ میرا خیال ہے یہ بہت خطرناک بل ہے. اور لیکن ہم دیکھیں نا کہ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کچھ بل ایسے لے کر آئے ہیں، کچھ ایسی ترامیم لے کر آئے ہیں
جس کے بارے میں میڈیا کے اندر بہت سی جگہوں پہ یہ ایڈوائز بھی ہے کہ اس کو آپ زیادہ مظہر مجھے شک پڑتا ہے کہ ان کا یہ جو بیان تھا یہ جو پیکا کا قانون ہے اس کے متعلق تھا، کیونکہ تو یہ میں پی ٹی آئی کچھ لوگوں میں سہ رہا تھا، ان کی طرف سے بھی ڈاؤٹ تھے کہ وہ کہتے تھے ہم پاگل ہیں کہ اس طرح کا کہ پارٹی چیف کو بھی اڑا دیں اور ان کے ضابطے بھی کر دیں، تو یہ جو انتہا پسندی والا بل ہے ان کے یہ کنفیوز کر رہے ہیں۔ پیکا یس آف کورس آپ نے اور ہم نے بہت مزاحمت کی تھی جب یہ پی ٹی آئی کے دور میں لایا گیا تھا، پھر لاہور ہائی کورٹ نے اس کو اڑا دیا تھا۔ نہیں، یہ کیونکہ عامر میں جو ابھی سن رہا تھا انہوں نے جب یہ بات کی نا کہ آئی واز ان لاہور اور مجھے پرائم منسٹر نے بلایا ہوا تھا، تو شہادت ایوان صاحب نے یہ بل پیش کیا، اس لیے مجھے میرے خیال میں یہ کل جو بل ہوا ہے اس کی بات کہہ رہے ہیں، یہ چیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اینی وے جو بھی قوانین دیکھیں، لیجسلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے بل پلیس کرتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کمیٹی میں جاتا ہے، کمیٹی ڈسکس، اور سب سے پہلے یہ کہ یہ تو ابھی قومی اسمبلی میں ہی پیش نہیں ہوا، یہ ڈائریکٹ سینٹ میں پیش ہوا۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ نے لوور ہاؤس میں پیش نہیں کیا اور اپر ہاؤس میں پیش کر دیا۔ تو میرا خیال ہے اتنی جلد بازی، اور یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ اس کی کافی حد تک اب جو ہے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ طویل ہوگا، حالانکہ آج بھی لا منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے وہ 90 روز میں الیکشن ہوں گے، لیکن جو اطلاعات ہیں، جو نگراں سیٹ اپ پہ جو بات چیت چل رہی ہے، مختلف لوگوں سے انٹرویوز ہو رہے ہیں ان کے ہر طریقے سے، ان لوگوں کو جن لوگوں سے انٹرویوز ہو رہے ہیں ان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ لمبا ٹرم ہوگا۔ پھر اگر ان کو چوائس آف پارٹیز کی بات ہوتی ہے تو انہیں 2 پارٹیز کی چوائس دی جا رہی ہے کہ آپ استحکام پاکستان میں جا سکتے ہیں، یا کیونکہ میں یہاں ہوں اس لیے یہاں کی بات کروں گا، یا آپ استحکام پاکستان میں جا سکتے ہیں یا آپ MQM میں جا سکتے ہیں۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ وہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت 3 کنگز پارٹی ایمرج ہو رہی ہیں، اور ایک پرویز خٹک صاحب کی، ایک جہانگیر ترین کی، اور شاید جس طرح آج کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ اشارے دیے جس کے معنی یہ ہوئے کہ شاید MQM پاکستان پر شاید دوبارہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے۔ وہ مظہر وہ تو بالکل جو ہے ہم اپنے یہ شک کرنے میں بڑے حق بجانب ہیں، جس طرح پنجاب اور کے پی کے الیکشن جن بہانوں کے اوپر ڈیلے کیے گئے، انہوں نے خود ہی طریقہ کار بتا دیا ہے کہ یہ ڈیلے کرنے کا کیا ہے کہ جی فورسز نہیں ہیں، لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے، اور جس طریقے سے کے پی کے اندر وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جو 3 منسٹر ANP کے ہیں، 3 JUI کے ہیں، 3 پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ سلسلہ تو بن گیا ہے۔ میں خاص طور پہ ٹائم کیونکہ تھوڑا ہے تو جو ہمارے سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ وہ جمہوریت سے بھی ریلیٹڈ ہیں، اس ملک سے بھی ریلیٹڈ ہیں، اظہار کے جو ہے قوانین اور ماحول سے بھی ریلیٹڈ ہیں، تو یہ پیکا کا میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم آگے ہی رو رہے تھے کہ توہین پارلیمان بڑا غلط ہے اور وہ پاس بھی ہو گیا ہے، کسی نے چوں چاں بھی نہیں کی، پیپلز پارٹی سمیت، نیشنلسٹ پارٹی سمیت۔ اس کے بعد پیمرا کا شکر ہے ابھی رک گیا ہے، اور ای سیفٹی بل اور پریونشن آف پرسنل ڈیٹا بل جو کہ سوشل میڈیا کے آ رہے ہیں، یہ پیکا کا جو کہ پی ٹی آئی میں بھی لانے کی کوشش کی تھی لوگ، ناظرین کے آپ تو بہت ڈیل کرتے رہے، میں ناظرین کے لیے کوئکلی بتا دوں کہ یہ اس کا جو ابھی پبلک نہیں کیا گیا، مطلب مندرجات اس کے پیکا ترمیم بل کے پریس میں میڈیا میں چھپے ہیں، اس کے مطابق کہ اس کی جو نئی شکل 20A ہے، فیک نیوز پھیلانے والے کا فیک نیوز کو پراپرلی ڈیفائن نہیں کیا گیا، 5 سال قید ہے، 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے، پھر کسی بھی معلومات کے جعلی یا درست ہونے کا اختیار FIA کرے گی اب کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، وہ پیمرا سے لے لیا جائے گا، اور FIA بغیر وارنٹ فیک نیوز پھیلانے والے کو گرفتار کر لے گی، اور فیک نیوز پھیلانا ناقابل ضمانت اور ناقابل سمجھوتا جرم تصور کیا جائے گا۔ اس کے بعد تو آپ اور ہم کیا کریں، ہجرت کر جائیں صحافت چھوڑ کے۔ مجھے تو کوکنگ آتی ہے، آپ کو کیا کیا آتا ہے؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے پہلے بھی ہم نے اب
میں کسی تنظیم کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتا، وہ اپنے فیصلے خود کریں گی، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس پر اگر مزاحمت نہیں کی گئی اور اسے روکنے کی کوشش نہیں کی گئی تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جرنلزم جو ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ کنٹرول نظر آ رہی ہے، میڈیا اور زیادہ کنٹرول ہو جائے گا، آپ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں آپ کو ایک واضح میسج مل جایا کرے گا اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ تو ایک چوائس تو جو آپ نے بتائی یہ کہ ملک چھوڑ کے جانے کی، تو میں تو نہیں جا سکتا ملک چھوڑ کے، یہ ہو سکتا ہے کہ میں کھیلوں پہ تبصرے کروں۔ اچھا کھیلوں پہ کریں، میں بریک لینی ہے، میں امریکہ چھوڑ کے آیا ہوں، اب آگے سے کیا فاضل صاحب ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ عامر صاحب، بلوچستان میں جو بہت بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل ذرا شیئر کریں۔ میں بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کو آپ کو ذرا لارجر کینوس کے اوپر سمجھا دیتا ہوں کہ میں پہلے یہ بتا رہا تھا کہ اچھی بری خبریں چل رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی بری خبریں یہ ہیں کہ ان کو اپنی مرضی کا نگران وزیر اعظم بھی شاید نہیں مل رہا، اور سندھ کے اندر جو سب سے ان کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ بھی ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ مزید بری خبر یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو یہ افراد نون لیگ کو جوائن کروائے جا رہے ہیں، وہ جام کمال صاحب بھی ہیں، اس میں وزیر محمد خان لیڈی ہیں، سردار سرفراز ٹامکی ہیں، سینٹر نوار الحق کاکڑ ہیں، یہ سارے باپ کے لوگ تھے۔ تو یہ صرف نون لیگ میں نہیں جا رہے، ان کا پہلے ہی وہاں پہ باپ کے اوپر سنجرانی گروپ بہت زیادہ چھا چکا ہوا ہے اور ان کو کسی قسم کا مشاورت میں شامل نہیں کیا جاتا، تو ان کو غصہ ہے۔ مگر یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس میں نہیں، باپ نہیں بنا رہے، کسی اور جگہ نہیں، نون لیگ میں جا رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ میں نون لیگ کے لیے بھی خاص طور پہ نواز گروپ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا بھی مرضی کا نہیں آ رہا، اور شہباز شریف کے جو ہے نا جو بھی سسٹم ہوگا اس کے اندر برائٹ ہیں، ابھی بھی جو ان کے پراسپیکٹس ہیں اس کے لیے آپ نے غور کیا ہوگا، وہ روز تمام، پہلے وہ کل پرسوں کرکٹ کھیل رہے تھے، پھر انہوں نے بیڈمنٹن کھیلی، آج ٹیبل ٹینس کھیل رہے تھے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ نیکسٹ آنے والے 2-4-5 دن جو رہ گئے ہیں اس میں وہ جمناسٹ کی طرح کلا بازیاں بھی لگا سکتے ہیں۔ وہ سیلاب میں وہ پرانا طریقہ تو ہے یہ ربڑ کے بوٹ میں جانا، موٹر سائیکل چلانا، تو کوئی اب وہ نئی ڈھونڈی جاتی ہے ان کے جو پبلک ریلیشنز کے مینیجر ہیں کہ آج کیا کیا جائے۔ وہ جو پنجابی کی نظم ہے کہ آج کی پکائیے، وہ بھی ان کا بھی یہی ہوتا ہے آج کیا کیا جائے۔ آج رات سوچنے کے لیے ان کے پاس کافی وقت ہے کہ کل کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینکس سو مچ، مجھے دیکھنے والے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔